हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी स्टोरी जहाँ पे हमारी स्टोरी रुकी थी। मुझ पर बहुत जल्द दौलत का नशा सवार हो गया था और मैंने दौलत के नशे में फ़िरौन की नसीहत को भुला दिया और अय्याशियों में पड़ गया। लेकिन हमारा के दिए हुए तावीज़ के बारे में मैं बेहद मोहतात था। मैंने इस तावीज़ को अपने बाजू से कभी अलग नहीं किया था। दौलत को अगर आदमी नेकी के रास्ते पर चलते हुए खर्च करे तो ये अल्लाह की रहमत साबित होती है। अगर आदमी दौलत के नशे में नेकी के रास्ते से भटक जाए तो फिर वही दौलत खुदा का अजाब बन जाती है। मैंने कभी इतनी दौलत देखी नहीं थी। चुनाचा दौलत का सलाब मुझे बहा कर ले गया और मैं बुराई के रास्ते पर पड़ गया। 1 साल ऐशो इशरत में गुजर गया। इस दौरान दुनिया के कई मुल्कों में घूम फिर चुका था। एक दिन मैं शाम की चाय पीने के बाद अपने लॉन में बैठा समंदर की तरफ से आने वाली खुशगवार हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि मेरे करीब टेबल पर रखे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी खातून की बड़ी खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। सर, मेरा नाम जूलिया है। मैं एक अमेरिकन फ़र्म में जॉब करती हूँ जो दुनिया के नामवर और बड़े बड़े ताजरों के मुख्तसर हालात ज़िंदगी के साथ एक डायरेक्टरी बना रही है। मैं इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे कोई वक्त इनायत कीजिए ताकि मैं हाजिर होकर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कर सकूं। इस औरत की आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने इससे कहा, आप आज रात खाना मेरे साथ खाइए। इंटरव्यू भी हो जाएगा और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। क्या आपको मेरे बंगले का एड्रेस मालूम है? इस औरत ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सर मुझे आपके बंगले का एड्रेस मालूम है। मैं ठीक 9 बजे रात आपके बंगले पर आ जाऊंगी। पुरानी मिलने जुलने वालियों से मैं बोर हो चुका था। मैं खुश हुआ कि चलो एक नई खातून से मुलाकात हो जाएगी। मैंने कुक को कहा कि एक अहम खातून डिनर पर आ रही है, अच्छे अच्छे खाने तैयार किए जाएं। ठीक 9 बजे नए मॉडल की एक रेड कार मेरे बंगले में दाखिल हुई। मैं बंगले की दूसरी मंजिल के बेडरूम की खिड़की का पर्दा हटाकर इसे देख रहा था। गार्ड ने कार को रोककर कुछ पूछा और गार्ड रूम से मुझे फ़ोन करके कहा कि सर, जूलिया नाम की एक खातून आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा, इसे आने दो और अंदर ड्राइंग रूम में बिठाओ। आईने में अपना जायज़ा लिया और अपने समर सूट को देखा। इंतहाई कीमती परफ्यूम का अपने लिबास पे हल्का सा स्प्रे किया। सोने के सिगरेट केस में से सिगरेट निकाल कर जलाया और सोफे पर बैठ गया। मैं चाहता था कि मुलाजमा इस खातून जूलिया को ड्राइंग रूम में बिठाए तो फिर मैं नीचे आऊँ। 3-4 मिनट गुजर गए तो मैं भी नीचे आ गया। ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो देखा कि सुनहरे बालों वाली एक गोरी चिट्टी लड़की रेशमी पोशाक में मलबूस सोफे पर बैठी थी। मुझे देखते ही वो उठी और अंग्रेज़ी में मेरा नाम लेकर कहा, सर आप ही हैं ना? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। आप तशरीफ़ रखें। जिसे मैं औरत समझ रहा था वो बमुश्किल 20-21 साल की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। मैंने सोफे पर बैठते हुए पहला सवाल यह किया कि क्या वो पाकिस्तानी है। इसकी शक्ल सूरत और लिबास पाकिस्तानी था, मगर नाम जूलिया इसने बताया था। वो बोली, सर मेरा असल नाम ज़मरद है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन मेरे डैडी का अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस था। वालदा की वफ़ात के बाद वो मुझे अपने साथ अमेरिका ले गए। वहीं मैंने आला तालीम हासिल की। वालिद साहब ने एक टीचर रखवा दिया जिसने मुझे उर्दू ज़बान पूरी तरह सिखा दी। डैडी का पिछले साल न्यूयॉर्क में इंतकाल हो गया। मेरे बड़े भाई ने सारा बिजनेस संभाल लिया। मैंने एक अमेरिकन फ़र्म में जॉब कर ली और अपनी फ़र्म के डायरेक्टर के कहने पर मैंने अपना दूसरा नाम जूलिया रख लिया। इसके बाद खाने की मेज़ पर बैठ गए। मैं इस लड़की को अब जूलिया की बजाय ज़मरुद के नाम से ही याद करूँगा। इस लड़की ज़मरुद के हुस्न ने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। मेरा कोई उसूल और ज़ाब्ता अखलाक तो रहा नहीं था। बस जो औरत जवान और ख़ूबसूरत और मगरबी तहज़ीब की दिलदादा होती थी, मैं इसे अपनी दोस्त बना लेता था। इस तरह ज़मरुद को भी मैंने अपनी दोस्त बना लिया। ज़मरुद ने भी अपने सलूक और रवैये से साबित कर दिया कि मेरी बावफा और बेहतरीन दोस्त है। मैंने इसे एक अच्छी खासी सैलरी पर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रख लिया। ज़मरुद बड़ी खुश हुई, कहने लगी, सर मैं आपकी दोस्ती और मोहब्बत की दिल से कदर करती हूँ। यकीन करें, अगर आप मुझे अपनी सेक्रेटरी ना भी रखते तो मैं आपकी मुलाजमा बनकर आपके पास रह जाती, सिर्फ इस वजह से कि आपके किरदार ने मुझे बेहद मुतासिर किया है और मैं किसी कीमत पर अब आपकी सोबत से महरूम नहीं होना चाहती। मैंने दुनिया भर की अय्याशी की थी, मगर शराब को कभी हाथ नहीं लगाया था। बस सिर्फ यही एक ऐब मुझ में नहीं था, बाकी सारे गुनाह मैं कर चुका था। ज़मरुद ने 1-2 बार मुझे आला किस्म की शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ज़मरुद एक तरह से मेरी ज़िंदगी की साथी बन चुकी थी। एक रात इसने मेरे बाजू पर बंधे हुए तावीज़ पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा, जानेमन, तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस तावीज़ को तुम हर वक्त अपने बाजू पर क्यों बांधे रखते हो। मैंने ज़मरुद को अपनी ज़िंदगी के बारे में झूठी सच्ची मन गढ़ंत बातें ज़रूर बताई थी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं बताया था कि मैंने ये दौलत किस तरीके से हासिल की है और इस तावीज़ के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। जब इसने तावीज़ के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि इस ज़माने में मेरे सर में दर्द रहता था। एक बुज़ुर्ग ने मुझे ये तावीज़ दिया, इसके बाद मेरे सर का दर्द गायब हो गया। बुज़ुर्ग ने कहा था कि इस तावीज़ को बाजू पर बांधे रखना, उतारोगे तो फिर से सर में दर्द शुरू हो जाएगा। बस इसी वजह से मैं इसे कभी नहीं उतारता। मैंने तावीज़ की हिफाजत के लिए अपना ये असूल बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात में अलग बेडरूम में सोता था
اور سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے اچھی طرح لاک کر دیتا تھا۔ مجھے یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ رات کو اگر کوئی عورت میرے ساتھ ہوئی تو وہ سوتے میں میرا تعویذ نہ اتار لے۔ اس تعویذ کی میں اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ فرعون آمون کی روح کو آزاد کر دینے کے بعد کاہن جادوگر کی بدروب شکست کا بدلہ لینے کے لیے ضرور میرے پیچھے لگی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اب تک مجھ پر وہ غیبی طور پر کئی حملے بھی کر چکا ہو، لیکن اس تعویذ نے مجھے اس کے حملوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ میں ہر چیز سے غافل ہو جاتا تھا، مگر اس تعویذ سے کبھی غافل نہیں ہوا تھا۔ زمرد نے رات کے وقت کئی بار میرے بیڈ روم میں ہی سوئے رہنے پر اصرار کیا، لیکن میں اسے دوسرے بیڈ روم میں بھیجنے کی بجائے خود اٹھ کر دوسرے بیڈ روم میں چلا جاتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، قسمت کا لکھا ہو کر رہتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ گناہگار آدمی اگر مصیبت میں پھنس جائے تو اس کے برے اعمال اس مصیبت کو تو دور نہیں کر سکتے، البتہ اس کی مصیبت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، اور میں تو سر سے پاؤں تک برے اعمال کی راہ پہ چل رہا تھا۔ چنانچہ میری قسمت میں جو مصیبت لکھی ہوئی تھی، اس میں تو اضافہ ہونا ہی تھا۔ مجھ پر نازل ہونے والی مصیبت کا آغاز اس طرح ہوا کہ زمرد نے موسم بہار میں شام، عراق اور لبنان کے ملکوں کی سیر و سیاحت کا پروگرام بنا لیا۔ ان ممالک میں اس نے مصر کو شامل نہیں کیا تھا، اور میں قاہرہ جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ زمرد کہنے لگی کہ میں نے آج تک بابل کے باغات نہیں دیکھے، سب سے پہلے عراق چلتے ہیں اور وہاں باغات دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے عراق ایئر لائنز کی ایک فلائٹ میں سیٹیں حاصل کیں اور بغداد کی طرف پرواز کر گئے۔ روپے پیسے کی میرے پاس کون سی کمی تھی، میرا ہر پروگرام فوراً شروع ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی میں کچھ دنوں کے لیے کراچی سے باہر سیر کے لیے جانا چاہتا تھا۔ کراچی میں ہی میں نے بغداد کے سب سے مشہور اور اعلیٰ ترین ہوٹل سیرامس میں ڈبل بیڈ روم کا ایک سوئٹ بک کروا لیا تھا۔ بغداد پہنچنے کے بعد ہم ہوٹل میں آ گئے۔ پاکستان میں یہ سردیوں کا موسم تھا اور عراق میں ان دنوں موسم بڑا خوشگوار تھا۔ ہم نے نئے ماڈل کی ایک گاڑی مستقل طور پر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم گاڑی میں سوار ہو کر بابل کے تاریخی باغات دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ میں بھی پہلے کبھی اس علاقے میں نہیں آیا تھا۔ بابل کسی زمانے میں بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، مگر اب وہاں جا کر معلوم ہوا کہ صحرا میں بابل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہی عبرت کی نشانی بن کر باقی رہ گیا ہے۔ بابل کے گاؤں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر باغات تھے۔ کسی زمانے میں یہاں مولک باغات ضرور ہوتے تھے، مگر اب وہاں ایک محل کے ٹوٹے کھنڈر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان مولک باغات کے بارے میں جو تاریخ میں نے پڑھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بابل کے اس وقت کے بادشاہ بخت نصیر کی ایک چہیتی ملکہ کا تعلق ملک ایران سے تھا، جو بڑا سرسبز باغوں والا ملک تھا۔ بابل میں چاروں طرف صحرا ہی صحرا تھا۔ یہ ملکہ شادی کے بعد بابل میں آ کر اداس رہنے لگی۔ وہ ہر وقت اپنے ملک کے ہرے بھرے باغات کو یاد کرتی رہتی۔ بادشاہ نے اس کا دل بہلانے کے لیے محل کی چھت پر ہرا بھرا باغ لگوا دیا۔ ملکہ اس کی سیر کرتی اور خوش رہنے لگی۔ میں اس محل کے کھنڈر کو دیکھ رہا تھا، جو ایک بادشاہ کے جلال کا مرکز تھا، اور جہاں آدمی کی تو دور کی بات ہے، کوئی چڑیا بھی بادشاہ کی اجازت کے بغیر پھڑک نہیں سکتی تھی۔ آج اس محل کے کھنڈر میں چھپکلیاں پھیر رہی تھیں اور رات کو الو بولتے تھے۔ زمرد مجھے محل کے کھنڈر کے پیچھے لے گئی۔ وہاں بھی ایک کھنڈر تھا، مگر اس کے ستون ابھی باقی تھے۔ ایک طرف کی چھت گر چکی تھی، دوسری جانب ایک ہال تھا۔ ہال میں مٹی اور ریت کی ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں۔ کھجور کا ایک درخت ان پر جھکا ہوا تھا۔ ہال کے پاس کھڑے ہو کر زمرد کہنے لگی، جانے من جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کبھی یہ بابل شہر کے ظالم دیوتا بال کا عالیشان مندر ہوا کرتا تھا۔ بال دیوتا کے آگے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ تہوار کے موقع پر بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو بھی قربان کیا جاتا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں بچوں کو آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں زمرد، میں ایسی منحوس جگہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن زمرد ضد کر کے مجھے ہال کے پیچھے لے گئی، جہاں ایک چار دیواری اور دو ستون تھے۔ ستونوں کے درمیان ایک ٹوٹا پھوٹا پتھر کی سلوں کا بنا ہوا بڑا چبوترا تھا۔ چبوترے کے آگے ایک سلوپ سا تھا جو ایک نیچے گڑھے تک جاتا تھا۔ زمرد کہنے لگی، یہاں منحوس دیوتا بال کا بہت بڑا بت ہوا کرتا تھا۔ انسانوں کو اس چبوترے پر لٹا کر ذبح کر کے اس گڑھے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ تہوار کے موقع پر اس گڑھے میں آگ جلا دی جاتی تھی۔ پجاری غریبوں کے کمسن بچوں کو پکڑ کر لاتے اور دیوتا کے آگے بچوں کو جلتی آگ کے گڑھے میں پھینکتے جاتے تھے۔ مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، ویسے بھی وہاں گرمی تھی۔ میں نے زمرد سے کہا، بس اب ہوٹل واپس چلو، بہت دیکھ لیے باغات۔ زمرد نے میری کمر میں بازو ڈال دیا اور بولی، جیسے تمہاری مرضی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل واپس آ گئے۔ ہوٹل کی ایئر کنڈیشن فضا میں آنے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا اور آئندہ ان صحراؤں میں کسی کھنڈر کے دیکھنے سے توبہ کر لی۔ ہوٹل سیرامس میں اس رات کوئی پارٹی ہو رہی تھی۔ ہم بھی پارٹی میں شریک ہوئے۔ پارٹی رات گئے تک جاری رہی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب ہم اپنے کمرے میں آئے تھے۔ اس وقت میرا سر بہت سخت درد کر رہا تھا۔ زمرد گلاس میں تھوڑی سی برانڈی ڈال کر لائی اور کہنے لگی، یہ برانڈی پی لو، سر درد دور ہو جائے گا، پھر تم آرام سے سو سکو گے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ شراب ہے، میں نہیں پیوں گا۔ زمرد بولی، کیسی ان پڑھوں والی باتیں کر رہے ہو؟ جانے من یہ شراب نہیں، الکوہل ہے، اور الکوہل تو انگریزی دواؤں میں عام استعمال ہوتی ہے۔ زمرد نے اپنی باتوں سے مجھے قائل کر ہی لیا۔ کچھ میں بھی تیار ہو گیا، کیونکہ واقعی میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔
میں نے برانڈی کو دوائی سمجھ کے پی لیا۔ اس سے واقعی مجھے بڑا افاقہ ہوا اور سر کا درد تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا۔ زمرد میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگی۔ وہ میرے لیے کافی بنا کر لے آئی۔ کافی کا یہ کپ تمہیں بالکل ٹھیک حالت میں کر دے گا۔ ایک کپ وہ اپنے لیے بنا کر لائی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کپ تھے۔ میرے پاس بیٹھ کر وہ بھی کافی پینے لگی۔ کافی کا ٹیسٹ کافی کڑوا تھا، مگر اس کا ہر گھونٹ میرے اعصاب کو بڑی تازگی بخش رہا تھا۔ زمرد میری طرف غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ زمرد نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوم لیا اور بولی، جانے من، آج تم مجھے بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، میں ابھی آئی۔ اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں صوفے پر بیڈ کے قریب بیٹھا کافی پیتا رہا۔ زمرد کی باتھ روم سے آواز آئی، میں آ رہی ہوں جانے من، گھبرانا بالکل نہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ عورت واقعی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس سے شادی کر لوں، لیکن نہیں، یہ دوستی شادی سے کہیں بہتر ہے۔ میں کافی کا آخری گھونٹ پی کر کپ ٹیبل پر رکھنے لگا تو میرا ہاتھ اس طرح کانپا کہ کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش کے قالین پر گر پڑا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میرا ہاتھ کیوں کانپا ہے کہ ایک دم مجھے چکر سا آ گیا۔ میں جلدی سے اٹھنے لگا تو میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں گر پڑا۔ میں زمرد کو پکارنے لگا لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میں سخت زمین پر لیٹا ہوں۔ میرا سر سخت درد کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے آسمان پر تارے چمکتے نظر آئے۔ میں اسے خواب سمجھنے لگا لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنے بازو والے تعویذ کا خیال آیا۔ میں نے اپنے دائیں بازو پر ہاتھ پھیرا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے بازو سے تعویذ غائب تھا۔ میرے خدا، میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہوتے ہی مجھے چکر آ گیا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر دونوں بازوؤں کی آستینیں ہٹا کر دیکھا۔ اپنے کپڑوں کی جیبوں کو ٹٹولا کہ شاید رات کو میں نے احتیاط کے طور پر تعویذ اتار کر جیب میں رکھ لیا ہو، لیکن تعویذ کہیں نہ ملا۔ تعویذ غائب ہو چکا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں۔ میں تو اپنے ہوٹل میں تھا۔ تعویذ کے غائب ہو جانے کے بعد ایک بار تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، آخر تم نے وہی کیا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ میں نے آواز پہچان لی۔ یہ فرعون آمون کی روح کی آواز تھی۔ میں نے کمزور اور مایوس آواز میں کہا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میرا تعویذ کوئی چرا کر لے گیا ہے؟ فرعون کی روح کی آواز آئی، جس عورت پر تم لٹو ہو گئے تھے یہ ساری کارستانی اس عورت کی ہے۔ کیا زمرد نے میرا تعویذ چرایا ہے؟ ہاں، فرعون کی روح نے کہا، اس کا اصل نام اشکالی تھا اور وہ کاہن جادوگر کی بدرو کے حکم سے تمہارا تعویذ اڑانے تمہارے پاس بھیجی گئی تھی۔ یا خدا، اب میں کیا کروں؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ فرعون کی روح نے کہا، میں تمہاری صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں وہ راستہ دکھا دوں جس پر چل کر تم اپنے تعویذ کا کھوج لگا سکتے ہو۔ میں نے کہا، پلیز آمون، مجھے ضرور وہ راستہ دکھا دو، لیکن میں ہوٹل واپس جا کر وہاں الماری میں رکھے ہوئے 1000 امریکی ڈالر لانا چاہتا ہوں، وہ میرے کام آئیں گے۔ فرعون کی روح نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہوٹل واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں تمہیں اب کوئی نہیں جانتا، تمہارے نام کا وہاں کوئی کمرہ نہیں ہے، اور کراچی میں تمہارا جو بنگلہ تھا وہ بھی کاہن جادوگر کے جادو سے نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ تعویذ کے گم ہو جانے سے تم پر اس کا جادو چلنے لگا ہے۔ کاہن جادوگر اب تم سے عبرتناک بدلہ لینے کی فکر میں ہے۔ میں نے تمہارے نام پہ جو دولت بینک میں جمع کرائی تھی وہ بھی کاہن جادوگر کے جادو سے غائب ہو چکی ہے۔ اب تم پھر سے مفلس ہو گئے ہو، مگر اس کے ساتھ اب تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ کاہن جادوگر نے زمرد کے بھیس میں اپنی جو شاگرد جادوگرنی اشکالی تمہارے پاس بھیجی تھی، تم اس کے جال میں پھنس گئے۔ اس نے تمہیں بے ہوش کر کے تمہارا تعویذ اتار کر کاہن جادوگر کی بدرو کو دے دیا ہے۔ کاہن جادوگر کی بدرو تمہیں ایک المناک موت مارنا چاہتی ہے۔ مجھ پر تمہارا بہت بڑا احسان ہے۔ افسوس کہ میں خواہش کے باوجود اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں داخل کر دوں جو ماضی کی دنیا ہے، ہزاروں برس پہلے کی دنیا۔ تمہیں تمہارا تعویذ صرف اسی دنیا میں مل سکے گا، وہ بھی اس شرط پہ اگر تم اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تو فوراً سامنے والے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ آگے تمہیں سیڑھیاں اترتی ملیں گی۔ سیڑھیاں اترو گے تو آگے ایک تالاب ہوگا۔ تالاب میں چھلانگ لگا کر ڈبکی لگانا۔ بس صرف اسی صورت میں تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ جاؤ، دیر مت کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کاہن جادوگر کی بدرو تمہیں قتل کرنے چلی آ رہی ہے۔ اور میری آخری بات دھیان سے سنو، جب تم تالاب میں ڈبکی لگانے کے بعد پانی سے سر نکالو گے تو تمہارے کنارے پر سبز رنگ کا مرتبان پڑا ملے گا۔ اس مرتبان میں تمہارے لیے ایک انجیر رکھ دی گئی ہے۔ اس انجیر کو فوراً کھانا۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ کاہن جادوگر تم پر طلسم ضرور کرے گا اور تم پر اس کا جادو کا اثر بھی ہوگا، لیکن وہ تمہیں جان سے نہیں مار سکے گا۔ تم زندہ ضرور رہو گے۔ اس طرح سے تم مصری خاتون کے دیے ہوئے تعویذ کا کھوج لگا سکو گے۔ جلدی سے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ عین اسی وقت بجلی کی کڑک جیسا دھماکہ ہوا۔ میں ڈر کر سامنے والے دروازے کی طرف بھاگا۔ آگے ایک سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔
نیچے ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کا پانی ستاروں کی روشنی میں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بجلی کی گرج کے ساتھ اب ڈراؤنی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ یہ آوازیں خونخوار چڑیلوں کی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں جو میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ میں جلدی جلدی سیڑھیاں اتر گیا۔ اب مجھے تالاب میں چھلانگ لگانی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مجھے 3 چڑیلیں لمبے لمبے بال کھولے اپنے ہاتھوں کے تیز ناخنوں کو ہوا میں لہراتی چیخیں مارتی اپنی طرف آتی نظر آئیں۔ میں نے تالاب میں فوراً چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے فوراً بعد میں نے پانی میں ڈبکی لگا دی۔ ڈراؤنی چیخوں کی آوازیں غائب ہو گئیں۔ پھر بھی میں تالاب سے سر باہر نکالتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ چھلانگ لگانے سے پہلے میں نے کافی لمبا سانس کھینچ لیا تھا۔ میں اپنے آپ کو پانی کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ چڑیلوں کو یہی محسوس ہو کہ میں تالاب میں ڈوب گیا ہوں۔ میرا ذہن فرعون کی روح کی باتوں پر غور کرنے لگا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم پانی سے سر نکالو گے تو تمہیں کنارے پر ایک سبز مرتبان ملے گا۔ اس میں ایک انجیر کا پھل ہوگا، اسے تم کھا لینا۔ میں یہی سمجھا کہ میرے چھلانگ لگانے کے بعد فرعون کی روح نے اس تالاب کے کنارے سیڑھیوں کے پاس سبز رنگ کا مرتبان رکھ دیا ہوگا۔ فرعون کی روح اس قسم کے کرشمے کر سکتی تھی۔ میرا سانس جواب دینے لگا۔ باہر سے چڑیلوں کی آوازیں بھی رک گئی تھیں۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ چڑیلیں یہ سمجھ کر چلی گئی ہیں کہ میں تالاب میں ڈوب چکا ہوں۔ جب میرے پھیپھڑے بالکل ہی پھٹنے لگے تو میں نے جلدی سے تالاب سے سر باہر نکال لیا۔ تالاب سے سر باہر نکالتے ہی جو منظر میں نے دیکھا، اس نے میرے ہوش و حواس کو ایک لمحے کے لیے عالم حیرت میں گم کر دیا۔ میں ایک چھوٹے سے تالاب میں ضرور تھا، مگر یہ تالاب وہ نہیں تھا جس میں نے چڑیلوں سے جان بچانے کے لیے چھلانگ لگائی تھی۔ سارا منظر ہی بدل گیا۔ یہ رات کا وقت بھی نہیں تھا، دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تالاب ایک پرانے طرز کا تھا اور ایک شاہی محل کے خوبصورت سے باغ میں بنا ہوا تھا۔ اس کے کناروں پر سنگ مرمر کی سفید سلیں لگی ہوئی تھیں۔ باغ میں کھجور اور انار کے درخت تھے۔ وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے کانوں میں فرعون کی روح کے جملے گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا، مجھ پر تمہارے بڑے احسان ہیں۔ افسوس کہ میں خواہش کے باوجود اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا کہ تمہیں یہاں سے نکال کر ایک دنیا میں داخل کر دوں جو ماضی کی دنیا ہے، ہزاروں برس پہلے کی دنیا۔ تمہارا تعویذ صرف اس دنیا میں مل سکے گا۔ تو کیا میں سائنس کے زمانے سے نکل کر ہزاروں برس پرانے زمانے میں آ گیا ہوں؟ یہ خیال آتے ہی میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں بت بنا تالاب کے پانی میں گردن تک ڈوبا پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرانے طرز کے سنگ مرمر کے محل اور باغ کو دیکھنے لگا۔ پھر فوراً ہی سنبھل گیا اور تیر کر تالاب سے باہر آ گیا۔ تالاب کے کنارے ایک سبز رنگ کا مرتبان رکھا ہوا تھا۔ اس مرتبان میں ایک انجیر رکھی ہوئی تھی، اسے میں نے کھا لیا۔ اتنے میں ایک عورت جس نے کندھے پر ایک لمبی گردن والی سراہی رکھی ہوئی تھی، محل کے دروازے سے نکلی اور سنگ مرمر کی سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی تالاب کی طرف آئی، اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور واپس بھاگ گئی۔ اس کی چیخ سن کر 4 آدمی جن کی لمبی لمبی داڑیاں تھیں، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے، خدا جانے کدھر سے نکل آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً مجھے پکڑنے کے لیے لپکے۔ میں باغ کی دیوار کی طرف دوڑ پڑا۔ افسوس دیوار بہت اونچی تھی۔ ان آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ لوگ کسی عجیب و غریب زبان میں بول رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے لیے جا رہے تھے۔ باغ کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس کی دوسری طرف ایک بارہ دری میں اسی طرح کے کچھ لوگ نیزے لیے میری طرف بڑھے۔ انہوں نے مجھے زمین پر گرا دیا اور آپس میں بولنے لگے۔ ان کی زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیرت کے عالم میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے بالکل مختلف تھے۔ میں نے شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی۔ ان میں سے ایک ان کا کوئی سردار لگتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا تاج سا تھا۔ سینے پر چمڑے اور لوہے کی زنجیروں والی زرہ تھی۔ کندھے پر کمان اور تیروں والا ترکش لٹک رہا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں مجھ سے کچھ پوچھا۔ میں نے اردو میں کہا، میں کہاں ہوں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میری زبان ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے رسی سے میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر مجھے بارہ دری کے فرش پر بٹھا دیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں صرف ان کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان کی زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک ایسے ہوا کہ ان کے الفاظ کا مفہوم میری سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک بہت حیرت کی بات تھی جو میری عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلے ان کے جملوں کا کوئی لفظ سمجھ میں آیا، پھر جملے کے جملے سمجھ میں آنے لگے۔ اس کے بعد ان کی زبان پوری طرح سے میری سمجھ میں آنے لگی۔ ان میں سے ایک نے اپنے سردار سے کہا، یہ شاہ خور سندھ کا جاسوس ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ سردار نے کہا، اس کے کپڑے خوبرس کے لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ دوسرے نے کہا، پھر یہ کس ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے؟ یہ بات میرے ذہن نے قبول کر لی تھی کہ میں فرعون کی روح کے طلسم کے اثر سے اپنی ماڈرن سائنس کی دنیا سے نکل کر ماضی کے کسی قدیم زمانے میں داخل ہو چکا ہوں، اور یہ تاریخ کے قدیم ترین دور کے کسی بادشاہ کا محل ہے، اور یہ لوگ محل کی حفاظت کرنے والے سپاہی ہیں۔ سردار مجھے برابر غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک قریب کھڑے سپاہی سے کہا، پھر یہ ضرور کوئی جادوگر ہے، اسے پروہت اعظم کے پاس لے چلو، وہ اپنے جادو سے پتہ چلا لے گا یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، چلو اسے لے چلو۔ میں ان کی زبان پوری طرح سمجھ رہا تھا، لیکن میں نے ابھی ان کی زبان میں کوئی بات نہیں کی تھی۔
میں اس انتظار میں تھا کہ دیکھوں یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ مجھے محل کے احاطے سے نکال کر باہر لے آئے۔ باہر ایک طرف بہت سے گھوڑے کھڑے تھے، 3-4 پرانے زمانے کی بگیاں بھی تھیں جن کے آگے 4-4 گھوڑے تھے۔ یہاں بھی بہت سے سپاہی موجود تھے۔ سردار نے مجھے اپنے ساتھ ایک بگی پر بٹھایا اور بگی چل پڑی۔ میں کچھ دیر پہلے اپنے زمانے میں گاڑی پر سفر کر کے بابل کے کھنڈرات دیکھنے آیا تھا، اور اب ایک ایسی بگی پر مجھے جکڑ کر بٹھا دیا گیا تھا جو کچی سڑک پر اچھلتے ہوئے چل رہی تھی۔ ہمارے پیچھے 2 بگیاں اور آ رہی تھیں جن میں سپاہی سوار تھے۔ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میں قدیم زمانے کے کس تاریخ کے دور میں داخل ہو چکا ہوں۔ ایک بات کی مجھے تسلی تھی کہ اگر فرعون کی روح کی بات سچی ہے تو سبز مرتبان میں سے انجیر کھانے کے بعد یہ لوگ مجھے اذیت چاہے کتنی پہنچائیں، مجھ پر جس قسم کا چاہے جادو کریں، مجھے مار نہیں سکتے۔ بگی کچی سڑک پر اچھل اچھل کر بڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ سردار گھوڑوں کی لگام تھامے کھڑا تھا اور میں اس کے پاؤں میں رسیوں میں جکڑا بیٹھا تھا، اور اسی ایک سوچ میں گم تھا کہ میں 20ویں صدی کے زمانے سے نکل کر خدا جانے کس زمانے میں آ گیا ہوں، اور اس کے آگے میرے ساتھ کیا گزرنے والی ہے۔ چاروں طرف صحرائی ٹیلے تھے، دھوپ چمک رہی تھی۔ دور مجھے ایک عمارت کا دھوپ میں چمکتا ہوا مینار نظر آیا۔ اچانک مجھے مینار بابل کا خیال آ گیا۔ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا۔ میرا خیال سپاہیوں کی داڑیوں کی طرف چلا گیا۔ قدیم بابل پر اشوری قوم کی حکومت تھی، اور اشوریوں کے بادشاہوں اور سپاہیوں کی جو تصویریں پرانے پتھروں پر بنی ہوئی تھیں ان میں ان کی لمبی لمبی داڑیاں تھیں۔ کہیں میں قدیم بابل کے شہر میں تو نہیں آ گیا؟ بگی مینار بابل کے تانبے کے بہت بڑے گیٹ کے پاس جا کر رک گئی۔ وہاں بھی اشوری سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے سردار کی بگی کو دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ بگی بابل کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ میرے خدایا، یہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ میں مینار بابل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہسٹری کی بکس میں پڑھ رکھا تھا کہ مینار بابل آج سے 5,500 سال پہلے تعمیر ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے زمانے سے نکل کر 5,500 سال پرانے زمانے میں آ گیا تھا۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مینار بابل میں 10 گز لمبی سیڑھیوں کا ایک راستہ تیار کیا گیا تھا جو مینار کی چوٹی تک جاتا تھا، اور مینار کی چوٹی پر اشوری قوم کے سب سے زیادہ منحوس اور خونخوار دیوتا بال بردوق کا 50 فٹ بلند زبردست معبد تھا جس میں بال دیوتا کا سنہری بت رکھا ہوا تھا۔ یہ بت سونے کا تھا۔ یونانی ہسٹورین ہیروڈوٹس کا بیان ہے کہ بال دیوتا کے بت سمیت اس مندر میں 46 ٹن سونا استعمال کیا گیا تھا۔ سپاہی مجھے مینار بابل کے اوپر معبد کی طرف لے جانے لگے۔ واقعی یہ سیڑھیاں بہت بڑی تھیں اور یہ ساری عمارت پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں چونکہ پتھر نہیں ہوتا تھا اس لیے اہل بابل مٹی کی اینٹوں کو پکا کر عمارتیں بناتے تھے۔ سپاہی مجھے بڑے پروہت کے سامنے لے گئے۔ موٹا تازہ پروہت تھا، اس کی بھی لمبی داڑھی اور سر کے بال لمبے تھے۔ اس نے سنہری رنگ کا ریشمی چوغا پہن رکھا تھا۔ سپاہی پیچھے کھڑے رہے۔ سردار مجھے پروہت کے پاس لے گیا اور اپنی زبان میں اسے بتایا کہ یہ شخص یعنی میں دشمن قوم کا جاسوس ہوں، اور جادو کے زور سے میں نے عجیب و غریب کپڑے پہن رکھے ہیں۔ پروہت اعظم، تم خود بہت بڑے جادوگر ہو، اپنے جادو کے ذریعے معلوم کرو کہ یہ آدمی کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ پروہت کی اندر دھسی ہوئی آنکھیں مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ اس نے اپنی زبان میں سردار سے پوچھا، کیا یہ ہماری زبان جانتا ہے؟ سردار نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں پروہت اعظم، یہ ہماری زبان نہیں جانتا۔ ابھی اس نے اپنی زبان میں بھی کوئی بات نہیں کی۔ پروہت اعظم نے ایک ہاتھ اٹھا کر سردار سے کہا، تم لوگ مندر کے صحن میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں ابھی جادو سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے اور کس دنیا سے آیا ہے۔ پروہت نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں بابل کے زمانے میں پہنچ چکا ہوں۔ سردار سپاہیوں کو لے کر باہر چلا گیا۔ اب میں اور پروہت ہی مندر میں رہ گئے تھے۔ یہ پروہت کا خاص کمرہ تھا جس کا فرش سنگ مرمر کا تھا اور دیواروں پر سرخ ریشم کے پردے چھت سے لے کر فرش تک گرے ہوئے تھے۔ ایک ستون کے پاس 2 پجاری ادب سے کھڑے تھے۔ پروہت اعظم نے ان سے کہا، اس کی رسیاں کھول دو۔ وہ فوراً میرے پاس آئے اور میری رسیاں کھول دیں۔ میں سنگ مرمر کے فرش پر بیٹھا رہا۔ پروہت ایک چاندی کی کرسی جیسے سٹول پر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک پجاری کو اشارہ کیا۔ پجاری دیوار کے ساتھ رکھے اونچے صندوق میں سے ایک کانسی کا تھال نکال کر لایا۔ یہ بہت بڑی تھالی تھی، اس پر گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پروہت اپنے جادو کی مدد سے میرے بارے میں کیا معلوم کرتا ہے۔ پروہت نے تھال پر 2 چاندی کی گولیاں ڈالیں اور انہیں ادھر ادھر گھمانے لگا۔ پھر اس نے دوسرا سٹول منگوا کر تھال اس پر رکھا اور تھال کے درمیان ایک چراغ روشن کر دیا۔ وہ دیر تک اس چراغ کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد تھال جلتے ہوئے چراغ سمیت پجاریوں کی طرف بڑھا دیا۔ پجاری تھال لے کر ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پروہت میری طرف گھور رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے شک ہوا کہ ممکن ہے اس کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہو کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کیسے آ گیا ہوں، اور یہ کہ مجھے اپنے تعویذ کی تلاش ہے۔ لیکن جب پروہت نے مجھ سے اپنی اشوری زبان میں کہا، مجھے میرے جادو نے بتا دیا ہے کہ تم کون ہو، لیکن میں تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں شاخور سندھ نے یہاں جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ فرعون مصر آمون کا جادو ان اہل بابل سے زیادہ طاقتور ہے۔
اور یہ پروہت میری اصل حقیقت نہیں جان سکا، وگرنہ اگر اس کا جادو درست ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ میں 5,500 برس آگے کے زمانے سے تعلق رکھتا ہوں اور اشوری زبان نہیں سمجھتا۔ میں تو اس کی زبان سمجھنے لگا تھا، اور میں اسے اشوری زبان میں کہنے ہی والا تھا کہ میں شاخور سندھ کا جاسوس نہیں ہوں، بلکہ ایک جادو کے ذریعے اپنے زمانے سے نکل کر 5,500 سال پرانے زمانے میں آ گیا ہوں۔ لیکن میں رک گیا۔ میں اس لیے بھی ان لوگوں پر یہ ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، تاکہ مجھے اپنے بارے میں ان کے ارادوں کا پتہ چلتا رہے، مجھے یہ معلوم ہوتا رہے کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اور میں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ترکیب کر سکوں۔ میں نے اپنی اردو زبان میں جواب دیا، تم لوگ بڑے احمق ہو، تمہارا جادو بالکل بیکار ہے۔ میں شاخور سندھ کا جاسوس نہیں ہوں۔ ان قدیم بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس زمانے میں دنیا پر 2 بہت طاقتور حکومتیں قائم تھیں۔ ایک اشوریوں کی حکومت تھی جس کا پایہ تخت بابل تھا، اور دوسری اہل ایران کی حکومت تھی جس کا بادشاہ خورسند یار تھا۔ ان دونوں طاقتور حکومتوں کی آپس میں دشمنی تھی، اور ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ میری اردو زبان پروہت بھلا کہاں سمجھ سکتا تھا؟ اس نے پجاری کو اشارہ کر کے کہا کہ سردار کو بلا لاؤ۔ پجاری اسی وقت مندر سے باہر گیا اور سردار کو بلا لایا۔ سردار نے اندر آتے ہی پروہت سے پوچھا، پروہت، اس جاسوس کے بارے میں کیا کھوج لگایا ہے؟ پروہت اعظم نے اسٹول پر سے اٹھتے ہوئے کہا، میرے جادو نے مجھے اس شخص کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ جاسوس ہے جسے شاخور سندھ نے یہاں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سردار، جس کا نام بلیشر تھا، اس نے مجھے قہر بری نظروں سے دیکھا اور پروہت سے کہا، ٹھیک ہے، ہم ابھی باہر لے جا کر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ پروہت نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور بڑے جلال کے ساتھ بولا، نہیں، یہ ہمارا دشمن ہے۔ بال دیوتا کے جشن کو صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم اپنے دیوتا بال مردوک کے آگے اس کی قربانی دیں گے۔ دیوتا بال دشمنوں کی قربانی سے بہت خوش ہوگا۔ سردار بلیشر بولا، جیسے آپ کی مرضی ویسے ہی ہوگا۔ پروہت اعظم نے حکم دیا، اس جاسوس کو معبد کے تہہ خانے میں قید کر دیا جائے۔ اس وقت مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اگرچہ فرعون کی روح نے مجھے یقین دلایا تھا کہ انجیر کھانے کے بعد مجھے کوئی قتل بھی کر دے تو میں مروں گا نہیں، اس کے باوجود جب پروہت نے مجھے اپنے دیوتا پر قربان کر دیے جانے کا حکم سنایا تو مجھ پر موت کی دہشت سی طاری ہو گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ بابل کے لوگ اپنے منحوس دیوتا بال کے آگے کس قدر بے رحمی سے انسانوں کو قربان کیا کرتے تھے۔ سپاہیوں نے مجھے پکڑا اور معبد کے تنگ و تاریک تہہ خانے میں لے جا کر بند کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر صرف اتنا رحم کیا کہ میرے بازو کھول دیے۔ اس قسم کے تنگ اور اندھیرے سے بھرے ہوئے پتھر کی دیواروں والے تہہ خانے میں نے کبھی ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھے تھے، اور اب میری قسمت مجھے زندہ حالت میں ان تہہ خانوں میں موت کا قیدی بنا کر لے آئی تھی۔ قید خانے کی دیواریں سیاہ پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھیں، اور ایک دیوار کے طاق میں مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ پتھر کی دیواروں والے تنگ دروازے میں لوہے کا جنگلہ گرا دیا گیا تھا جس کی سلاخیں پتھریلے فرش میں آدھی دھسی ہوئی تھیں۔ میں وہاں 3 دن تک قید رہا۔ مجھے کھانے پینے کو صرف اتنا دیا جاتا تھا کہ جس سے میرے جسم و جان کا رشتہ قائم رہے۔ تیسرے دن شام کے وقت مجھے تہہ خانے سے نکال کر ایک میدان میں لے جایا گیا جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے، ڈھول بج رہے تھے۔ لکڑی کے پنجروں میں قربانی کے جانور بند تھے، ایک پنجرے میں آدمی بھی بند تھے۔ انہیں دیوتا بال پر جانوروں کے ساتھ قربان کیا جانے والا تھا۔ اس جشن کے بارے میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ اس موقع پر اہل بابل اپنے دیوتا کے آگے انسانوں کی قربانی بھی دیا کرتے تھے، اور آج ان لوگوں کے جشن کا دن تھا، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ میری بھی قربانی دی جانے والی تھی۔ فرعون آمون کا جادو اور اس کی بتائی ہوئی انجیر کے کھانے پر سے میرا اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ موت مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ اس کے اور میرے درمیان زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹوں کا وقفہ رہ گیا ہے۔ مجھے بھی ایک انسانی پنجرے میں ٹھونس دیا گیا۔ وہاں پہلے سے 4 بدنصیب موت کے قیدی بند تھے۔ ان کے رنگ زرد ہو رہے تھے موت کے خوف سے، ایک انتہائی اذیت ناک موت کے خوف سے۔ ان کی آنکھیں اندر کو دھس چکی تھیں، دہشت زدہ آنکھوں سے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہے تھے جو ان کو اپنے دیوتا پر قربان کیے جانے کے بارے میں نعرے لگا رہے تھے۔ ان بدنصیب قیدیوں نے میرے لباس یعنی شرٹ اور پینٹ کو ایک نظر حیرت سے ضرور دیکھا، اس کے بعد منہ دوسری طرف کر کے موت کی سرد آہیں بھرنے لگے۔ ہمیں پنجرے سے نکال کر زنجیریں پہنا دی گئیں، اور سپاہی ہمیں اپنے دیوتا بال کے مندر کی طرف لے چلے۔ مندر کے بہت بڑے ستونوں والے ہال میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ بادشاہ کے لیے تخت بچھا تھا۔ بادشاہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی۔ سامنے بہت بڑا سونے کا ڈرونی شکل والا بت بنا ہوا تھا۔ اس کی بہت لمبی زبان بچوں کے کسی جھولے کی طرح اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے آگے گڑھے میں آگ روشن تھی جس میں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم سے دیوتا پر قربان کیے جانے والے انسانوں کو بال کے بت کے سامنے لے جایا گیا۔ یہاں ہماری زنجیریں اتار دی گئیں۔ بت کی گردن تک جانے کے لیے اندر ہی اندر سے ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ ہمیں اس راستے کے ذریعے بال کے بت کی گردن تک پہنچا دیا گیا۔ یہاں سے ہمیں بت کی باہر نکلی ہوئی زبان اور نیچے آگ کا جلتا ہوا جہنم دکھائی دے رہا تھا۔
نیچے دیوتا کے بت کے آگے شاہی رسومات ادا کی جا رہی تھیں۔ پروہت جانوروں کو ہاتھ لگاتا اور پجاری اس کی گردن کاٹ کر آگ کے گڑھے میں پھینک دیتے۔ جب سب جانوروں کی قربانی دی جا چکی تو شاہی پروہت نے اعلان کیا کہ اب دیوتا بال پر انسانوں کی قربانی دی جائے گی۔ میرے ساتھ دیوتا پر قربان کیے جانے والے 6 بدنصیب انسان تھے۔ ان کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ پروہت اور پجاری بت کے اندر آ گئے۔ پروہت نے پہلے بدنصیب انسان کو ہاتھ لگایا اور اس بدنصیب کے حلق سے خوش سی چیخ نکل گئی، زبان جو کہ نیچے کو بالکل سلائڈ کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ پجاریوں نے جیسے ہی ہاتھ اوپر اٹھایا، بدنصیب انسان ڈراؤنی چیخیں منہ سے نکالتا زبان سے پھسل کر نیچے آگ کے الاؤ میں گر گیا۔ آگ کے شعلوں نے فوراً اسے نگل لیا۔ اس طرح 5 انسانوں کو آگ میں پھینکنے کے بعد میری بھی باری آ گئی۔ دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تھا دوستو اس سٹوری کا 3rd پارٹ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔